PSL 10 की शानदार वापसी। रावलपिंडी स्टेडियम में इनिंग्स ब्रेक में मार्का हक में कामयाबी का जश्न। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद। शायकीन के नारों का जवाब दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कराची किंग्स के ऑनर सलमान इकबाल भी मौजूद। शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इसरार और साहिर अली बग्गा के मिली नगमों ने जोश बढ़ाया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। मैच शुरू होने से पहले कौमी तराना पढ़ा गया। अफवाज पाकिस्तान और अवाम को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL मैच के दौरान बड़ा ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग को बहादुर मुसल्लह अफवाज के नाम कर दिया। आज का दिन पाकिस्तान आर्मी के नाम, PCB ने इतवार का दिन पाकिस्तान नेवी और पीर का दिन पाक फजाइया के नाम से मंसूब कर दिया। मैदान जंग के बाद पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी एक कदम आगे। भारत के झूठे प्रोपेगेंडा का आलमी सतह पर जवाब देने का मिशन। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो को टास्क सौंप दिया। बिलावल की सरबराही में वफ्द यूरोप और अमरीका जाएगा। वफ्द में हिना रब्बानी खर, शेरी रहमान, मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगी, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी शामिल। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो कहते हैं, वजीर आजम ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की दरख्वास्त की। वजीर आजम ने कहा, दुनिया में पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करें। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसेल्स में भारतीय मज़मूम साजिशों को बेनकाब करेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को जिम्मेदाराना और मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान से गुफ्तगू। जनूबी एशिया में कशीदगी कम करने के लिए ईरानी कोशिशों पर इजहार तशक्कुर किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। इसी जज्बे के तहत भारत के साथ जंगबंदी पर इत्तफाक किया। वजीर आजम का सिंध तास मुआहदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार। कहा, पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। ईरानी सदर का हालिया कशीदगी के दौरान शहरियों की जानों के ज़िया पर ताज़्जुब का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का गुजरावाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा थे। सदर मुमलिकत ने मार्के हक में मुसल्लह अफवाज के पेशावराना महारतों और कामयाबियों को सराहा। भारतीय जारिद का भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की तारीफ की। कहा, तारीख गवाह रहेगी कि मुसल्लह अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया। पाकिस्तान की ताकत और यकजहती का दो टूक पैगाम दिया। शोहदा की कुर्बानियां हमारा फख्र है। पाकिस्तान की फतह अमन की फतह है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज, रोशन और ताबनाक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। बच्चों से कहा, आपको लोग कहते थे ना ये अपना काम नहीं करते, आप उनसे सवाल करें, फौज ने अपना काम किया है या नहीं? ये जो सीसा पिलाई दीवार है ये अवाम है, इस मुल्क के बच्चे बच्चियां हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद रहने की तलकीन की। कश्मीरी बच्चे के साथ मिलकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया। पूरे मुल्क के असातिज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम पेश किया। तलबा और असातिज़ा की जानिब से DGISPR का वालिहाना खैर मक़दम किया गया। हमने जो कहा दुनिया ने मान लिया, ये हमारी जीत है। भारत अपना बयानिया बनाने में नाकाम रहा। वजीर आजम ने वफूद आलमी सतह पर भेजने की मंजूरी दे दी। एक वफ्द यूरोप, एक अमरीका और एक वफ्द रूस जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, सफारती सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। 60 से ज्यादा मुल्कों से मैंने राब्ता किया। सफारतकारों ने 100 से ज्यादा राब्ते किए। भारत प्रोपेगेंडा करता रहा। पाकिस्तान ने कहा, हम कुछ करेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा। हमने जो कुछ किया दुनिया ने देखा और आज सब इस पर बात कर रहे हैं।
پاکستان نے کسی ملک کو نہیں کہا کہ سیز فائر کرا دیں. امریکی وزیر خارجہ کو کہا بھارت دوبارہ حملہ کرے گا تو ہم جواب دیں گے. ملٹری لیول پر ابھی بات جاری ہے. اگلا مرحلہ ڈائیلاگ کا ہوگا. ہر چیز دیکھ رہے ہیں. بھارت راتوں رات پانی روکنے کا بندوبست نہیں کر سکتا. امریکی اخبار نے آپریشن بنیانو مرسوس کو پاکستان کی مسلح فوج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا. نیو یارک ٹائمز نے لکھا پاکستان طویل عرصے سے بحرانوں میں گھرا ہوا تھا. بھارتی جارحیت کے خلاف آپریشن میں بڑی فتح نے سب بدل کر رکھ دیا. بھارت کے ساتھ جھڑپ میں کامیابی سے پاکستان کی مسلح فوج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا. منہ توڑ جواب کے بعد جنرل عاصم منیر قومی نجات دہندہ کے طور پر ابھرے. ایسے تو پتنگیں بھی نہیں کرتی جس طرح بھارت کے جہاز گرے. آج دشمن مشرقی سرحد کے پار زخم چاٹ رہا ہے. جلد ہی مغربی سرحد پر بھی زخم چاٹ رہا ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت پراکسیز کے ذریعے مغربی سرحدوں پر جنگ لڑ رہا ہے. کالعدم BLA ہو یا TTP یہ دہشت گرد بھارتی ایجنٹس ہیں. ان کا حال بھی بھارتی فضائیہ جیسا ہوگا. بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پہلے سے زیادہ طاقت سے جواب دیں گے. مسئلہ کشمیر ایٹمی جنگ کا سبب بن سکتا ہے. برطانوی پارلیمنٹ کی تحقیقاتی رپورٹ میں بڑے خدشے کا اظہار. مقبوضہ کشمیر کو پاک بھارت کشیدگی کی وجہ قرار دے دیا. رپورٹ میں بھارت اور پاکستان کے رد عمل کا موازنہ بھی پیش. کہا گیا بھارت مسئلہ کشمیر کے دو طرفہ حل پر بضد ہے جبکہ پاکستان بین الاقوامی مداخلت سے مسئلہ کشمیر کے حل کا خواہش مند ہے. پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب سے اپنے لوگوں سے کہا پاکستان اور بھارت کو فون کریں, تجارت اور ملاقاتوں کا آغاز کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پاک بھارت جنگ بندی پر سب سے زیادہ سراہا کیا. فاکس ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا پاکستان سے بہت عمدہ بات چیت کی. ہم پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. پاکستانی ذہین لوگ ہیں, حیرت انگیز اشیاء بناتے ہیں. پاکستان چاہتا ہے امریکہ سے تجارت کرے. بھارت سب سے زیادہ ٹیرف لگاتا ہے. بھارت نے کاروبار کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات. نواز شریف نے آپریشن بنیانو مرسوس کی کامیابی پر شہباز شریف کو مبارکباد دی. وزیر اعظم نے آپریشن بنیانو مرسوس کی کامیابیوں سے بھی نواز شریف کو آگاہ کیا. نواز شریف نے کہا مسلح افواج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم سے وطن کا دفاع کیا. پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی نہایت مثبت اور توانا کردار ادا کیا. قومی سلامتی کے لیے سیاسی تقسیم بھلا کر ایک آواز میں بولنا خوش آئند اقدام ہے. بھارت کے خلاف فتح پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. پاکستانی میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. فریقین پر سندھ طاس معاہدے کی پاسداری پر زور دیں گے. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا انٹرویو میں کہنا تھا امریکی اور خلیجی ملکوں کے ساتھ مل کر پاک بھارت جنگ بندی کو پائیدار بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. پائیدار سیز فائر کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات پر بھی کام کر رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات. کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے. برطانیہ سے تعلقات اور باہمی تعاون آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں. کراچی کنگز نے PSL 10 کے پلے آف مرحلے میں جگہ بنا لی. پنڈی کے ہائی سکورنگ میچ میں پشاور کو 23 رن سے ہرا دیا. بابر اعظم کے 49 گیندوں پر 94 رنز بھی پشاور زلمی کو جیت نہ دلا سکے. پشاور کی ٹیم 238 جیسے پہاڑ ہدف کے تعاقب میں 214 رنز ہی بنا سکی. عباس آفریدی کی 2 وکٹیں. پہلے کھیلتے ہوئے کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے 86 اور جیمز وینس نے 72 رنز کی اننگز کھیلی. دونوں کے درمیان 162 رنز کی شراکت ہوئی. خوش دل شاہ نے 15 گیندوں پر 43 رنز کی برق رفتار اننگ کھیلی. آج ملتان اور کوئٹہ کا مقابلہ ہوگا. دوسرا مقابلہ پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا. ہارنے والی ٹیم آؤٹ ہو جائے گی. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. سابق کرکٹرز کا افواج پاکستان کو سیلی. پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا بزرگوں سے جو سنا تھا وہ فوج نے کر کے دکھا دیا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. کامران اکمل نے کہا ہماری فوج کا کوئی مقابلہ نہیں.
ہماری فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔ بھارتی میڈیا نے نقشے سے پاکستان کو ختم کر دیا تھا، جنگ جاری رہتی تو بھارت اصل میں نقشے سے ختم ہو جاتا۔ عالی نے کہا کچھ دن بعد پھر تالیاں بجائیں گے جب وسیم بادامی کو ستارہ امتیاز ملے گا۔ حق کی کامیابی پر ڈنمارک میں بھی یوم تشکر منایا گیا۔ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا بڑا اجتماع، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی اور کشمیریوں کے علاوہ مقامی لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ حفاظت تیری ہم کریں گے وطن، تیری زمین کی قسم، تیرے آسمان کی قسم۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص کی شاندار کامیابی پر آئی ایس پی آر نے راحت فتح علی خان کی آواز میں نیا ترانہ ریلیز کر دیا۔ نغمہ کے سر دل موہ لینے والے اور بول دشمن پر ہیبت طاری کر دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی سنجیدگی سے بات چیت کرنا چاہتی ہے تو سنجیدہ اور بااختیار ٹیم بنائے، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ سیز فائر کرنی ہے تو ریاست مخالف چیزیں بند کرے۔ سینٹ میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو، کہا بانی سے ملاقات کی شرط عائد کر کے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے۔ مذاکرات کے معاملے پر پی ٹی آئی کی قیادت میں یکجہتی نہیں ہے۔ حفاظت تیری ہم کریں گے وطن، تیری زمین کی قسم، تیرے آسمان کی قسم۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص کی شاندار کامیابی پر آئی ایس پی آر نے راحت فتح علی خان کی آواز میں نیا ترانہ ریلیز کر دیا۔ نغمہ کے سر دل موہ لینے والے اور بول دشمن پر ہیبت طاری کر دیتے ہیں۔ صدارتی آرڈیننس واپس نہ لیا تو ملک بھر میں کارخانے بند کر دیں گے، نائب صدر ایف پی سی سے آئے ثاقب فیاض کی پریس کانفرنس، کہا ایف پی آر نے بزنس کمیونٹی کو پریشان کیا تو کاٹی تمام کارخانے بند کر دے گی۔ صدارتی آرڈیننس کو ملک بھر کی کاروباری برادری پہلے ہی مسترد کر چکی، ایف پی آر نمائندگان کو بے تحاشا اختیارات دے دیے گئے۔ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا جنگ بندی کے لیے پاکستان امریکی صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہا۔ صورتحال اب بھی نازک اور غیر یقینی کا شکار ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر اہم اور حل طلب معاملہ ہے جو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے دشمن کے خلاف جرأت سے مقابلہ کیا، بھارت نے اسرائیل کے ڈرون بھیجے جسے بہادری سے گرایا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایبٹ آباد میں دفاع پاکستان اور غزہ مار سے خطاب، کہا بھارت نے ہماری مساجد، خواتین اور بچوں پر حملہ کیا۔ افواج پاکستان نے جواب دیا تو دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ شاہ محمود قریشی دل کی تکلیف کی شکایت پر جیل سے پی آئی سی منتقل، رانا مدثر ایڈوکیٹ نے بتایا فجر کی نماز کے بعد شاہ محمود قریشی کو دل میں تکلیف ہوئی۔ شاہ محمود کے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ جیل انتظامیہ کی جانب سے شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ پاکستان سے 67,000 عازمین کا حج کی سعادت سے محروم رہ جانے کا خدشہ، رقم کی ادائیگی کے باوجود روانگی کنفرم نہیں کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے سعودی حکومت کو بروقت رقم کی ادائیگی نہ کرنے پر حج کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وزارت مذہبی امور نے سعودی عرب کی متعلقہ وزارت کو خط لکھ دیا، لکھا اس بار اجازت دے دی جائے، اگلی بار قواعد پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان اور دیگر کا بھی 67,000 عازمین حج کے لیے وزیراعظم سے خصوصی دلچسپی لینے کا مطالبہ۔ ملتان میں عالمی سائبر کرائم نیٹ ورک پکڑا گیا، امریکی شہریوں مالیاتی اداروں کو لوٹنے والے 14 ملزمان گرفتار، درجنوں ویب سائٹس بلاک، حساس اداروں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کارروائی کی۔ رمیز شہزاد کا گروہ غیر ملکیوں سے کروڑوں ڈالر کے فراڈ میں ملوث ہے۔ ٹرمپ غزہ میں قتل عام کے لیے طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے ٹرمپ کا امن کے لیے طاقت کے استعمال کا دعویٰ جھوٹ ہے۔
امریکہ نے اسرائیل کو غزہ کے بچوں، اسپتالوں اور لبنان میں بمباری کے لیے کئی ٹن وزنی بم فراہم کیے۔ اسرائیل ایک کینسر ہے، اسے یقینی طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ٹرمپ امن کی بات کرنے کے ساتھ دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ اپنی شاندار فوجی، علمی، سائنسی اور جوہری کامیابیوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کوئی بھی آزاد شخص اس قسم کے رویے کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 153 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز نے دیر البلح میں خیموں پر بمباری کی، رفح پر ہیلی کاپٹر سے میزائل برسائے۔ خان یونس میں گھر پر بمباری کے باعث 3 افراد شہید ہوئے۔ فرانسیسی صدر کہتے ہیں غزہ کی صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی ہے، جلد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ عراق میں عرب لیگ کا سربراہی اجلاس، غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور ہسپانوی وزیر اعظم بھی اہم اجلاس میں شریک ہوئے۔ انتونیو گوتریس نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کرتے ہوئے کہا اسرائیل کی طرف سے زمینی کارروائیاں بڑھنا پریشان کن ہیں۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے کہا غزہ میں قتل عام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی اقدامات بنیادی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں۔ غزہ میں انسانی بحران فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ سعودی عرب اور قطر نے شام کا $1.5 کروڑ سے زائد کا قرضہ ادا کر دیا۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے شام اب مقروض نہیں رہا اور نئے قرضوں کے لیے اہل ہے۔ 14 سال بعد شام میں سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں گے۔ پہلا منصوبہ بجلی کی ترسیل بہتر بنانے کا ہوگا۔ امریکی صدر نے دورہ سعودی عرب کے دوران شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلم رہنماؤں کی مردانہ وضاحت اور متاثر۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی وضاحت اور خوش قامتی کی تعریف کی۔ ٹرمپ نے شامی صدر احمد الشرع کو خوبرو، مضبوط اور فائٹر قرار دیا۔ ترک صدر طیب اردوغان کے لیے کہا کہ وہ سمجھدار اور دبنگ شخصیت ہیں۔ امریکی ریاستوں کینٹکی اور میزوری میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی، 21 افراد ہلاک، متعدد زخمی، سینکڑوں گھر تباہ، آندھی سے درخت اکھڑ گئے، درجنوں گاڑیاں تباہ ہو گئیں، مواصلات کا نظام درہم برہم، بڑا علاقہ بجلی سے محروم، بے گھر خاندانوں نے رات گاڑیوں میں گزاری، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ تکبیر، اللہ اکبر، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، زندہ باد پاکستان، زندہ باد پاکستان، زندہ باد، دل دل پاکستان، جا جا پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آپریشن بنیان المرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں، پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں۔